अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में भी अहम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से शाहिद हुसैन सेलरा, लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है नवाज संकरा ने और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। नाजरीन, आज सबसे पहले आपको बताते हैं सिंध में बेशतर सरकारी स्कूलों में बच्चे तालीम से महरूम हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चों को दरसी कुतुब ही फराहम नहीं की गई हैं और गरीब वालिदैन हज़ारों रुपए की दरसी कुतुब खुद खरीदने पर मजबूर हैं और ये सारा मामला सिंध हाई कोर्ट तक भी पहुँच गया है और सूबे के सरकारी स्कूलों में दरसी किताबों की अदम फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत भी हुई है और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन की तहकीकात नैब और FIA से करवाने की इस्तदा अदालत ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से महकमा तालीम में एड हॉक और डेप्यूटेशन पर तैनात अफसरान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास भी हुआ है। मज़ीद इस बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सेलरा। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि किताबों की अदम फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई थी? देखिए, जहांगीर शम्स एडवोकेट हैं दरख्वास्त गुजार के वकील, उन्होंने अदालत में जो है वो रजू किया था और ख़ास तौर पर उनकी तरफ से जो बताई गई अदालत को बात के पिछले साल दरसी कुतुब की जो फराहमी थी मुख्तलिफ सिंध के स्कूलों को 2 अरब रुपये मुख्तस की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन इस साल 11 बल्कि 13 अरब रुपये मुख्तस की गई है और उसके साथ साथ अब तक कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर किताबें मैसर नहीं हैं और जिन पब्लिशर्स को किताबें छापने की जिम्मेदारी दी गई थी सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके पास मशीनें ही नहीं थी। उस पर अदालत ने नोटिस लिए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जवाब मांगा, लेकिन खातिर खा जवाब नहीं दिया गया क्योंकि तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और उसके बाद फिर अब अदालत ने जो जजेज़ हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के उनको हिदायत की है कि वो जाएँ और स्कूलों में जाकर मालूमात लें कि क्या बच्चों को किताबें मिली हैं या नहीं मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूबाई हुकूमत के जो महकमा तालीम है वो किस तरह एक नाक़िस उनकी कारकर्दगी है कि अब उनसे अदालत ने पूछने के बजाय अब जजेज़ की जिम्मेदारी लगाई है कि जजेज़ जो है इस मामले का जायज़ा लें और उसके बाद फिर रिपोर्ट जमा कराएं, क्योंकि दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जिस तरह जो ठेके दिए गए हैं पब्लिशर्स को, एक तो वो जो है वो मनपसंद लोग थे और मनगढ़ंत जो है चीज़ों के ज़रिए दिए गए। दूसरी बात ये है कि पहले जो 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे पिछले साल, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्कूल में बच्चों की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई, स्कूलों में बच्चों की ज़ेर तालीम जो है उनकी तादाद बढ़ चुकी है या फिर इसके दर महंगाई हो चुकी है कि 2 अरब रुपए के बजाय 13 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं लेकिन बच्चों को किताबें भी नहीं मिल रही। उस पर अदालत ने जो है वो नोटिस जारी किए और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत ने यही बात अदालत की जानिब से, क्योंकि दरख्वास्त दे दी गई थी, दरख्वास्त के ऊपर समाअत भी हो गई थी, समाअत के बाद अदालत की जानिब से कौन कौन से हुक्मनामे जारी किए गए थे इस हवाले से? सबसे पहले जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें महकमा तालीम में जो इडहाक और इसके अलावा डिप्यूटेशन पर तैनात हैं, अदालत ने इसी दरख्वास्त पर ऑर्डर दिया है कि उनकी तफसीलात सेक्रेटरी तालीम अदालत में पेश करें। इसके अलावा सूबे भर के जो सेशन जजेस हैं उनको कहा है कि दरसी किताबों की दस्ताबी से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएँ और तमाम जो इजला के सेशन जजेस हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ज़रिए मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करें और जुडिशल मजिस्ट्रेट स्कूलों के हेडमास्टर से रब्ता करके स्कूलों की जो मुकम्मल तौर पर जायज़ा लें और जुडिशल मजिस्ट्रेट पता करें कि स्कूलों में किताबें जो है वो दी जा रही हैं या नहीं दी गई। क्योंकि सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि हुकूमत सिंध तो खुद दावा कर रही है, महकमा तालीम और जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो भी दावा कर रहे हैं कि पूरे सूबे में किताबें फराहम कर दी गई हैं और जिस तरह एक ये भी दावा है कि मुफ्त दरसी किताबें फराहम की जा रही हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से। लेकिन दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि दरसी किताबें एक तो पैसे ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं, उसकी खास तौर पर FIA और लेकिन शायद सबसे ज़्यादा मसला ही फराहमी से मुतल्लिक हुआ था। दरसी, आप बस ये बताइए कि दरसी कुतुब की बरवक्त शात ना होने के बायस ये फराहमी मुतासिर हुई या फिर किताबें मौजूद थीं लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ वजूहात के बायस तालीमी इदारों को फराहम नहीं की जा सकी? देखिए, हमने पिछले दिनों चेयरमैन से भी बात की थी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से, उनका भी ये कहना था कि हमने जिन पब्लिशर्स को किताबें छापने के लिए दी थी उनकी मशीनरी ख़राब होने की वजह से बर वक्त किताबें नहीं छप सकी हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद जो है वो न सिर्फ कराची बल्कि सूबे भर के जो स्कूल हैं वहाँ पर किताबें फराहम कर दी गई हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जिन लोगों को ठेके दिए गए थे उनके पास बुनियादी तौर पर मशीनें ही नहीं थी ये किताबें छापने के हवाले से, और चूँकि अपने ज़ाती और कुछ इस तरह के मफादात मुबैना तौर पर थे जिसकी वजह
سے ان کو جو ہے وہ اربوں روپے کے ٹھیکے دیے گئے، لیکن وہ اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر سکے۔ جیسے تعلیمی سال اگست میں شروع ہوتا ہے، اس کے بعد 15 دن سیلاب اور اس کے بعد گرمیوں کی وجہ سے بڑھائے گئے۔ 15 اگست کو جو ہے وہ تعلیمی سال کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اب اکتوبر آ چکا ہے، اب تک جو ہے کتابیں فراہم نہیں کی گئی ہیں، اور جو صوبائی حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ محض دعوے نظر آ رہے ہیں۔ اب عدالت نے جو ہے وہ اس معاملے میں نوٹس لیا، اس درخواست کے اوپر، کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹائم کے اوپر تو تعلیمی مدارس کو درسی کتب فراہم نہیں کی گئی تھی، تو موقف کیا دیا جا رہا ہے اب؟ دیکھیں، جو کتابیں اسکولوں میں جانی چاہیے وہ تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانی چاہیے۔ وہ کتابیں کئی مقامات پر ایسی بھی اطلاعات موصول ہوئیں کہ مارکیٹ میں فروخت کر دی گئی تھی، مارکیٹ سے مہنگے داموں والدین کو کتابیں خرید کر اپنے بچوں کو دینی پڑی تاکہ وہ جو ان کا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے ان کو بر وقت تعلیم جو ہے دی جا سکے۔ لیکن وہ کتابیں جو ہے وہ کئی ایسے اسکول ہیں اور بچے ہیں جن کو کتابیں نہیں ملیں۔ اسی طرح کی بے شمار شکایات جب آئیں تو اس کے بعد پھر درخواست گزار کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا، جس پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اب محکمہ تعلیم کی کارکردگی جانچنے کے لیے اور خاص طور پر کتابیں دی گئی ہیں نہیں دی گئی اس میں ججز جو ہے وہ مختلف اسکولوں کا دورہ کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر تفصیلات پیش کی جائے کہ کیا واقعی کتابیں دی گئی ہیں۔ کیونکہ تعلیم کا معاملہ اہم معاملہ ہے شاہد، اس سارے معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون جہانگیر شمس صاحب نے۔ بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال سندھ حکومت نے درسی کتابوں کے لیے 2 ارب روپے دیے تھے، اس بار 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، کتابیں بیشتر بچوں کو اس کے باوجود نہیں ملی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو 92 نیوز کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا۔ سب سے پہلے بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ اس سال جو ہے ایک تو نئی ایجنسیز کو ٹھیکہ دیا گیا، اور ہر سال کی طرح اس سال کیا ہوا کہ اس سال بجٹ بڑھا دی گئی، 3 گنا بجٹ بڑھا کر انہوں نے 13 ارب کر دی، اور اس میں یہ معاملات ہوئے، کافی شکایات موصول ہوئی، کافی احتجاج یہ ہوئے کہ ہمیں کتابیں نہیں ملی۔ تو بچے ہمارے پاس ہیں تو ان کی طرف سے ایڈوکیٹ اشفاق پور صاحب ان پرسن پٹیشن فائل کر کے کھڑے ہو گئے، جس میں ہم نے ایز انٹرونر اپلیکیشن دے کر ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو گئے، جس میں آنریبل ہائی کورٹ جسٹس صلاح الدین پور صاحب کی سربراہی میں بینچ نے یہ آرڈر حکم نامہ جاری کیا کہ ہر تعلقے کا ماجسٹریٹ ہر اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ میٹنگ کر کے رپورٹ جمع کرائے کہ کتنے اسکول کو کتابیں ملی ہیں اور کتنے اسکول کو نہیں ملی۔ وہ ڈیٹیل رپورٹ جیسے جمع ہوگی تو اس پہ آنریبل ہائی کورٹ کوئی نہ کوئی اپروپریٹ آرڈر پاس کرے گی۔ اسی کے ساتھ آنریبل ہائی کورٹ نے 50+ رسپونڈنٹس جو ہم نے کیے تھے ان سب کو نوٹس بھی جاری کیا، اور سیکرٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹی کو ان پرسن کال بھی کر لیا۔ اچھا جہانگیر شمس صاحب، یہ بتائیے کہ سندھ میں اچانک زیر تعلیم بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا یا پھر مہنگائی ہو گئی ہے؟ جی، بیسیکلی اس سال یہ ہوا ہے کہ کوئی ریزن دیے گئے کہ بارش کی وجہ سے کافی لوگ جب گئے تھے انہیں بتایا گیا کہ بارش کی وجہ سے ہم کتابیں نہیں پہنچا سکے یا بجٹ آؤٹ تھا۔ بیسیکل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن ایجنسیز کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ان کے پاس پرنٹنگ مشینس ہی نہیں، اور جو والدین ہیں وہ مجبوراً جا کر پرائیویٹ بک خرید کر رہے ہیں، اور جو غریب بچے ہیں ان کو بکس نہیں مل رہی۔ تو لگ بھگ 3 مہینے گزر چکے ہیں اور اسکولس میں کتابیں نہیں پہنچی اور ٹیچرز پڑھانے سے محروم ہیں۔ تعلیمی سال کتنا متاثر ہوگا اس سے؟ تعلیمی سال بہت زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ ابھی تک 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ اگر زائد وقت گزر گیا تو یہ پورا کا پورا سال بچوں کا ضائع ہو جائے گا اور یہ ایک پورا اسکیجول ان کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شاہد، آپ جہانگیر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جہانگیر صاحب، یہ بتائیے گا کچھ اس طرح کے فیکٹس فگر ہیں کہ بچے زیر تعلیم کتنے ہیں سندھ کے اسکولوں میں، اور اس کے بعد پھر جب بجٹ اتنا اضافی رکھا گیا ہے اس کی ٹھوس وجوہات حکومت کی طرف سے کوئی پیش کی گئی ہیں یا سامنے رکھی گئی ہیں کہ پہلے 2 ارب اب 13 ارب روپے کن وجوہات پر مختص کیے گئے تھے؟ جی، جیسا میڈم نے سوال کیا کہ بچوں کی کیا تعداد بڑھی ہے، بالکل بچوں کی کوئی تعداد اتنی خاص بڑی نہیں، جتنے بچے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اتنے ہی ہیں پرائمری اسکول میں۔ سوال یہ ہوا المیہ کہ انہوں نے نیو ایجنسیز انڈکٹ کر کے ان کو فنڈ دیا، اب وہ فنڈ کہاں گیا وہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق ان کے پاس پرنٹنگ مشینس ہی نہیں جن ایجنسیز کو یہ فنڈ دیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے چیئرمین نیب اور ساتھ ہی ساتھ FIA کو بھی پارٹی بنایا کہ آنریبل ہائی کورٹ انہیں بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ اس پہ انکوائری کر کے اپنی رپورٹ جمع کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پہ کوئی نہ کوئی اپروپریٹ آرڈر ہوگا۔ ناظرین، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
जहांगीर साहब, इसका जवाब दे आखिर कौन होगा? एक तरफ खाली 2 अरब और दूसरी जानिब एकदम से 13 अरब रुपए का आखिर इतना बड़ा बजट कैसे हो गया? जी देखें, इसमें जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। हुकूमत की कोऑर्डिनेशन होती है, ऊपर से नीचे तक टैक्स को जो ठेका देती है वो हुकूमत ही देती है। तो ये कि सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी अपना जवाब जमा कराएं, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। तो हम होपफुल हैं 9 तारीख को जो हमारी समाज मुलतवी हुई है उस पर कोई ना कोई फेवरेबल हमारे जवाब आ जाएगा। तो जवाब के बाद आपको लगता है कि स्कूल जी शाहिद जरूर कीजिए सवाल। सिंध में जो स्कूलों की सूरत हाल है उस हवाले से भी सूबाई हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जैसे पिछले कई सालों से सैलाब आ रहा है और उसके बाद फिर स्कूल उनकी हालत ख़राब हो गई है, इसके लिए 114 बिलियन रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से मुख्तस किए गए हैं अलहदा से, ताकि 138 स्कूल इस साल में उनकी मुरम्मत का काम हो सके। तो क्या सूबे के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि वाकई सैलाब की वजह से स्कूल मुतासर हो रहे हैं, या हुकूमत ये जो दावे करी किताबों की तरह स्कूलों की मुरम्मत के नाम पर भी इसी किस्म के दावे हैं? जी, हमारे इल्म के मुताबिक काफ़ी स्कूल तो जिम किए गए हैं जो तालका सतह पे या यूसी लेवल पे थे, तो वो दूसरे स्कूलों में जिम किए गए हैं। तो स्कूलों की जो सूरत हाल जो लास्ट ईयर सैलाब आया था उसके बाद काफ़ी खस्ता हालात हैं। तो जो कच्चे के इलाके हैं या इंटीरियर सिंध में जैसे खैरपुर हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पर सैलाब से ज़्यादा मुतासर इलाके हुए थे, वहाँ तक स्कूलों की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी और वहाँ बच्चे बैठने से ही महरूम है। तो काफ़ी अभी रिसेंटली एक खैरपुर के स्कूल का काफ़ी हाईलाइट में मामला हुआ था, उनके पास बैठने की जगह नहीं थी और खैरपुर में ही एक स्कूल की छत गिर गई थी जिसमें 10 से ज़्यादा बच्चे जख्मी भी हुए थे। तो स्कूल की काफ़ी खस्ता हालत है, उसी पे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है और मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया है कि आप जाकर हर हेडमास्टर से मिलें और रिपोर्ट जमा करवाएं। तो जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता है कि सिंध ही है जो सबसे अनोखा सूबा बन चुका है? कोई भी इम्तिहान वहाँ पर महफूज नहीं है, हत्ता कि MD कैट का जो पेपर है वो भी इम्तिहान से पहले ही आउट हो जाता है। इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है फिर? जी, पहले जब PMC थी तो MD कैट की जो टेस्ट होती थी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती थी किसी हद तक, बट जब से PMDC आई है तो हर साल डाओ या जना जब भी टेस्ट लेती हैं तो एजेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ जो प्राइवेट एजेंट हैं उनकी तरफ से टेस्ट लीक हुई है। और लास्ट ईयर भी एक बार ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिकंडक्ट का हुक्मनामा जारी करके टेस्ट रिकंडक्ट भी करवाया था, बट इस साल फिर यही हुआ कि फिर से MD कैट लीक हो चुकी है। इसका सारा जो कसूर है वो सिस्टम का है, सिस्टम हमें ठीक करना पड़ेगा। कोई ट्रांसपेरेंट जहांगीर साहब, ये सिस्टम आखिर कब ठीक होगा, कब करेंगे, किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? हर पेपर वहां पर लीक आउट हो जाता है, चाहे वो मैट्रिक के हों, इंटर के हों या फिर ग्रेजुएशन के हों। यहाँ पर तो MD कैट का पेपर भी लीक हो गया। जी, हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से जो मेरिट है सब हम उससे वाकिफ हैं। इन मामला में हालात तभी ठीक होंगी जब आवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। अच्छा, यानी कि सारा मसला जो है अदालत ने जहांगीर साहब MD कैट के जो ये जो पेपर आउट होने का मामला था उसमें भी अदालत से रुजू किया गया था, उस पर अदालत ने किससे रिपोर्ट मांगी है? क्योंकि हर साल MD कैट का पेपर जो वो आउट हो जाता है उसके बाद फिर इस साल भी MD कैट में हमारी तरफ से पिटीशन दायर की गई थी जिसमें 35,000 स्टूडेंट टेस्ट में बैठे थे और टेस्ट एक दिन पहले ही लीक हो चुकी थी, रात के टाइम सबके पास टेस्ट आ चुकी थी। तो इस साल जो थ्रेशोल्ड था टेस्ट का वो 199 भी मेजोरिटी में बच्चों ने लिए थे। तो उससे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है कि जब एक सरकारी इदारा है तो वो गैर जानबदार नहीं हो सकता। तो उसी हवाले से अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है कि IPA सखर और आगा खान के वाइस चांसलर को इन पर्सन कॉल किया है और सेक्रेटरी एजुकेशन को डायरेक्शन दिया है कि आप उनके साथ कंसल्टेशन करें कि फ्यूचर के लिए वो टेस्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ अदालत ने काफ़ी एक स्ट्रिक्ट व्यू अपनाया है कि ये हर साल टेस्ट लीक क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार क्यों है, कौन है। उसी हवाले से अदालत ने PMDC को भी हुक्मनामा जारी किया है कि जब से PMDC आई है तो ये टेस्ट लीक क्यों हो रही है। ठीक है, मतलब पूछा जाता है, सवालात किए जाते हैं, लेकिन अब इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी तरह से इस चीज़ का जवाब आए सामने ताकि ये पता चल सके कि आखिर इसकी रूट कॉज क्या है। बहुत शुक्रिया जहांगीर शम्स साहब, आप कीमती वक्त हमें दिया। शाहिद, आपने भी जहांगीर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या समझते हैं कि आखिर ये इसकी रोकथाम कहाँ पर होगी, ये मामला कहाँ जाके रुकेगा फिर?
دیکھیں باتیں اگر صوبائی حکومت کے وزراء کی سنیں تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو حقائق عدالتوں میں آتے ہیں وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں. اب جیسے ہم نے ابتدا میں بتایا کہ یہ اگر کتابیں نہیں ملی تھیں تو واقعی کسی محکمہ تعلیم کے کسی افسر کو اس کی بات پرس ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ان سے پوچھا جاتا کہ واقعی کتابیں دی گئی ہیں نہیں دی گئی، لیکن اس پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عدالت کو بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور اس طرح کی رپورٹ پیش کر دیں گے جیسے کہ سب کچھ اچھا ہے. اس لیے عدالت نے اب ججز کو مقرر کیا ہے کہ ججز جائیں اور جائزہ لیں کہ واقعی بچوں کو کتابیں ملی نہیں ملی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب عدلیہ کا کام تو لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. اب تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی صوبے میں، اب وہ بھی اس معاملے کا جائزہ بھی اب ججز ہی جا کے لیں گے. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی سنجیدگی، یعنی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اب عدالت کی جانب سے سیشن ججز اور جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ اب وہ یہ معاملہ سارا دیکھیں. بالکل، اب ججز جو ہے پرنسپل سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد پھر جا کے اسکولوں کا وزٹ کریں گے. اسکولوں کی حالت زار کیا ہے، بچوں کو درسی کتابیں ملی ہیں یا نہیں ملی، اس حوالے سے 9 جو ہے اکتوبر کو تفصیلی رپورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائے گی. اچھا شاہد، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اجلاس بھی ہوا، تو اس اجلاس میں کن موضوعات پر بات ہوئی تھی؟ دیکھیں اس میں صوبائی وزراء شریک ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ صوبے میں 19,808 اسکول جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے سیلاب کی وجہ سے. اب سیلاب چونکہ سندھ میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سیلاب آتا ہے، تو اس میں جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں اس حساب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 19,808 اسکول جو ہے اس سیلاب کے پانی کی وجہ سے متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کو بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ مختلف پروجیکٹس کے تحت مختلف اسکولوں کی جو حالت زار ہے یا ان کی مرمت کا جو کام ہے آغاز کر دیا گیا ہے اس کا، اور اس کے لیے رقم جو ہے 114 بلین روپے مختص کی گئی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ 338 اسکولوں کی. شاہد اب تک کتنے اسکول بن پائے ہیں؟ جو ابتدائی طور پر جو بتایا گیا کہ مرمتی کام جاری ہے اور اس میں مختلف جو پروجیکٹس تھے جس میں چائنیز پروجیکٹ تھا اور اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس تھے اس میں مرمت کا کام جاری ہے. تو مجموعی طور پر جو اسکولوں کی تعداد بتائی گئی ہے وہ ہے جو ہے وہ 687 اور بتایا گیا ہے کہ اسی سال جو مکمل جن کی کرنی ہے وہ ہے 338 اسکول، جس میں وزیر اعلیٰ نے بھی ہدایت کی ہے کہ جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں اس حساب سے بجٹ کا جو ہے فوری خرچ کیا جائے اور خاص طور پر اسکولوں کی جو مرمت ہے اور ان کی حالات زار ہے اس کو بہتر کیا جائے. یہ صرف باتوں تک رہ جاتی ہیں، تعلیم کو اہمیت اور تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے، یہ صرف باتیں اور وعدے رہ جاتے ہیں، جبکہ ان پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو عمل کیا نہیں جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکم تو جاری کر دیا گیا ہے مختلف منصوبوں کے تحت 3000 سے زائد اسکولوں کی تعمیر کا. اب کہا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اسکول تعمیر ہوتے ہیں اور کتنے نہیں. اب رخ کرتے ہیں پنجاب کا، جہاں پر سرکاری زمینوں پر قبضے ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے. سرکار کی بہت ساری زمینوں پر غیر قانونی طور پر لوگ قابض ہیں، مگر سرکاری اداروں اور افسران کی جانب سے قبضے واگزار نہیں کروائے جا رہے. ایسا ایک معاملہ محکمہ زراعت میں بھی ہے. 70,000 کنال زمین پر لوگ غیر قانونی طور پر قابض ہیں، مگر اسے واگزار نہیں کروایا جا رہا، جس سے سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مزید اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے نواز سنگنا نے. نواز، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آڈٹ رپورٹ میں محکمہ زراعت کے ذیلی اداروں میں بڑی بے ضابطگیوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ تو یہی ہے کہ جو آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو مینیجریل کنٹرول ہے محکمے کا وہ نہیں ہے، جس وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. ڈپارٹمنٹ کے جو مختلف ذیلی شعبے ہیں جس میں محکمہ زراعت توسیع ہے، اس میں جو ہے وہ بڑی سطح پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو محکمہ زراعت توسیع ہے اس نے ایک تو جو ٹیکسز جمع کرنے ہوتے ہیں مختلف وینڈر سے، ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ بینک کی طرف سے پروفٹ آنا تھا وہ اکٹھا نہیں کیا گیا تاکہ وہ پروفٹ جو ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروایا جائے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے جو مختلف سرکاری سکیمیں تھیں وہاں پر جو سبسڈی دی گئی تھی وہ سبسڈی کی کچھ رقم ایسی تھی جو خرچ نہیں کی گئی. سبسڈی جو ہے وہ کسانوں کو دینی تھی، زراعت پہ جو گورنمنٹ اکثر دیتی ہے. ٹھیک ہے.
وہ سبسڈی اس میں ایک تو بڑا فالٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ جب سرکار سبسڈی دے رہی ہے تو محکمے کا کام یہ ہے کہ وہ سبسڈی کی رقم جو ہے اس کو پاس آؤٹ کرے، وہ کسانوں کو دے، لیکن محکمے کی اس میں ایک بڑی فیلئر یہ نظر آئی ہے کہ وہ سبسڈی کی رقم جو ہے وہ بجائے خرچ کرنے کے وہ پڑی رہی ہے، اور جب وہ رقم ان کے پاس موجود تھی تو وہ جو فائنینشیل کنسولیڈیشن فنڈ ہوتا ہے سال کے آخر میں وہاں پر جمع کروانی ہوتی ہے، لیکن اس بات کی یہاں پہ یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ وہاں پر جمع نہیں کروائی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سرکاری خزانے پر جو ہے وہ بھاری بوجھ پڑا۔ کسانوں کو بہت ریلیف دیا جائے گا، کسان کارڈ جیسے ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا وہ متعارف کروایا جائے گا، تو اگر محکمہ خود ان تمام مسائل کا شکار ہوگا تو کسان کو سہولت کس طرح سے دے گا پھر؟ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو آڈٹ رپورٹ میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی، لیکن محکمہ جو ہے ان چیزوں پہ توجہ دینے کی بجائے کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں محکمے کے اندر، جو ہے وہ میٹنگز پہ میٹنگ ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ایون کہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی جو ہے وہ محکمہ زراعت کے اندر جو ہے وہ میٹنگز کی جا رہی ہیں زراعت کی بہتری کے لیے، لیکن سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح میٹنگز کا نواز فائدہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے کہ کس طرح آڈٹ رپورٹ میں اتنی بڑی بے ضابطگیوں کا جو ہے وہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو محکمہ زراعت کے کرنے والی تھی، جو ان کے ذیلی ادارے ہیں جن کے کرنے والی تھی، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ بڑے اہم ہیں ان کے جو محکمہ زراعت کے، جس میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے، اس کے علاوہ نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان ہے، ایک ایرڈ یونیورسٹی جو ہے وہ راول پنڈی میں ہے، یہ بڑے اہم ادارے ہیں، لیکن ان میں جو ہے وہ بے ضابطگیوں کی ایک لمبی فہرست سامنے آئی ہے جس پر محکمہ زراعت کو ایکشن لینا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایسی چیزیں جو ہے یہ کیوں بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں، کتنا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے، سرکار کو کتنا لاس ہو رہا ہے، محکمے کو کتنا لاس ہو رہا ہے، لیکن ان پر جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہ قبضے کے باعث محکمہ زراعت کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے، تو کتنا نقصان ہوا ہے، اب تک کیا سامنے آیا ہے؟ اس میں جو ہے یہ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی اربوں روپے کی یہ جائیداد ہے جو محکمہ زراعت کی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ان سے واگزار نہیں کروایا جا رہا۔ اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر باقاعدہ ایک جو ہے وہ اتھارٹی بھی بنا دی ہے جو صرف یہ قبضے واگزار کروائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں ایگریکلچر کے قبضے جو ہیں وہ واگزار کروائے جائیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ پچھلے دور میں جو بورڈ آف ریونیو پنجاب ہے اس نے 2 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ زمین واگزار کروائی، جس کو اب جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک گرین انیشیٹو پروجیکٹ کے لیے بھی جو ہے وہ زمین استعمال ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اب اس زمین کو جو ہے وہ ڈسپوز آف بھی کیا جا رہا ہے، جس سے بھاری جو ہے وہ پیسے آ رہے ہیں خزانے میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا، وہ میٹنگز کافی سود مند رہی ہیں، پھر وہ آخر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ورکنگ شروع ہو گئی ہے واگزار کروانے کے حوالے سے۔ مختلف محکمے جو ہیں وہ اپنا جس طرح بورڈ آف ریونیو نے کام کیا وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایگریکلچر کے حوالے سے ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ توجہ طلب ہیں کہ ایگریکلچر میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں۔ یہ جو 70,000 کنال زمین ہے اس کو واگزار کروایا جائے، اس کو استعمال میں لایا جائے، اس کو ڈسپوز آف بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح بورڈ آف ریونیو کر رہا ہے، اس پہ ایگریکلچر بھی کی جا سکتی ہے، اس کو اور بھی بہت سارے جو پازیٹیو مقاصد ہیں اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے ادارے کو بھی فائدہ ہو اور سرکار کو بھی فائدہ ہو، اور جو انلیگل آکوپینٹس ہیں یہاں پر ان کی ورکنگ تو شروع ہو گئی ہے۔ تو اب تک کتنی اراضی سے قبضہ ختم کروایا گیا ہے؟ بورڈ آف ریونیو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے اس سے قبضہ جو ہے وہ واگزار کروا لیا ہے، لیکن ایگریکلچر کی طرف سے کوئی انیشیٹو نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے اس کی زمینیں ہیں ان پر بھی قبضے ہیں، وہاں پر بھی کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو متعلقہ اوقاف ہے اس کی زمینیں ہیں اس پر قبضے ہیں، وہاں پر بھی کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ریلوے کی زمینیں بھی ہیں جو ایک وفاقی ادارہ ہے، یہاں پر کشمیر پراپرٹیز ہیں، اس میں بہت زیادہ زمینیں ایسی ہیں جو ابھی بھی جن پر لوگوں کا غیر قانونی طور پر قبضہ ہے، لیکن وہ قبضے جو ہے وہ واگزار نہیں کروایا جاتا۔ لیکن اس میں پتہ نہیں کیا سرکار کی جو مشینری ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی۔ نواز کیا وجہ ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے محکمہ زراعت، تو قبضہ چھڑوانے میں کیوں کام ہو سکا ہے اب تک؟ اب بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی ان چیزوں پہ کہ قبضے جو ہے وہ ہم نے واگزار کروانے ہیں، اور اتنی بڑی جو لینڈ ہے
اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا گیا ہے. اگر آج ہمارے پروگرام کے توسط سے اگر پنجاب گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے, سی ایم پنجاب ایکشن لے, تو یہ 70,000 کنال جو ہے یہ واگزار کروائی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ پراپرٹی ہے, یہ ملکیت ہے محکمہ زراعت کی. اگر اس کو واگزار کروایا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. جس طرح بورڈ آف ریونیو کی زمینوں کا آج فائدہ ہو رہا ہے, وہ زمینیں واگزار کروا کے بیچی جا رہی ہیں, کچھ اضلاع میں ان کی آکشن ہو چکی ہے اور بھاری ریونیو جو ہے وہ سرکار کو آ رہا ہے. اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر سی ایم پنجاب اس پہ نوٹس لیں. یہ ایک اہم ایشو ہے, کیونکہ بیوروکریسی کا اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ مختلف نئے ایشوز جو ہے وہ نئے معاملات جو ہے نئی چیزیں جس سے سرکار کا امیج بہتر ہو, وہ ایسی چیزیں سرکار کے سامنے رکھتی ہے. جس طرح کسان کارڈ ہے, گرین ٹریکٹر سکیم ہے, لیکن اس پر بھی کسان آج بھی یہ تحفظات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ جب ہماری فصل آتی ہے ہمیں یہ آپ گرین ٹریکٹر سکیم نہ دیں, ہمیں کسان کارڈ نہ دیں, ہمیں مشینری نہ دیں, ہمیں آپ ہماری جو فصل ہے اس کا ریٹ دے دیں. بڑی ساری دیکھا جائے تو نواز کسان کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اسے پتا ہو کہ میں نے کتنی اماؤنٹ میں کون سی فصل جو ہے اس کو میں نے اگانا ہے اور کس ٹائم پہ اس کو میں نے اگانا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ کسان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کی سطح پہ چیزیں کسان آگاہی مہم جو ہے وہ بہت ساری جگہ پہ کی بھی گئی ہے کہ ان چیزوں کو کیا جائے, لیکن نیچے جو توسیع کا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ زراعت کا, وہ اس کی پرفارمنس بہت پور ہے. وہ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتا. محکمہ زراعت جو ہے وہ نیچے جا کے کام نہیں کر رہا. ہم کچھ افسروں کے ساتھ بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں یار نیچے والا سارا جو ہے وہ سسٹم کام نہیں کر رہا, ہم کیا کریں. تو نیچے والے سسٹم سے کام لینا بھی انہی کی ذمہ داری ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا, جس وجہ سے کسان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, زراعت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. قبضوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. بالکل نواز, قبضہ کرنے والوں کی جانب بھی آ جاتے ہیں ذرا, کیونکہ 70,000 کنال اراضی کا آخر معاملہ ہے. تو قبضہ کرنے والوں میں یہ کون لوگ ہیں جو شامل ہیں؟ صرف مقامی افراد ہیں یا پھر کوئی منظم مافیا ہے جو اس میں ملوث ہے؟ جو رپورٹ میں کہا گیا ہے اس کے مطابق تو یہ کہا گیا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ لوکل ریزیڈنٹس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ان زمینوں پر جو ہے وہ قابض ہیں. اور تو کیا وہ اتنے پاورفل ہیں جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں کہ وہ اتنی بڑی اراضی کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور کوئی اسے واگزار نہیں کروا پا رہا؟ اچھا, یہ تو اب محکمہ جو ہے نا یہ بہتر اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کتنے پاورفل ہیں. شاید اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی کہ اس زمین کو جو ہے وہ واگزار کروانا ہے. ایک ہمارا اور بھی بڑا اہم ایشو, ہمارا جو ریونیو ریکارڈ ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں لوگ سامنے لے کے آ جاتے ہیں. جی ہم یہ ہمارا باپ اس کا جو ہے وہ مالک تھا, ہمارا دادا اس چیز کا مالک تھا, پھر کورٹس میں کیسے چلے جاتے ہیں, کورٹس جا کے وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ سٹے آرڈر آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ واگزار کروانا سم ٹائم جو ہے وہ سرکاری افسران کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جس طرح یہ پٹواری چیزوں میں کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا یہ چیزیں رد و بدل کر دیتے ہیں ریکارڈ میں, تو اس میں سم ٹائم افسر جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس پر جو سی ایم پنجاب اگر نوٹس لیں تو یقیناً جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو اس چیز کا جو ہے وہ بھاری فائدہ ہو سکتا ہے. معاملہ تو لیکن ہائی لائٹ ہو چکا ہے نا اب تو. اب تک قبضے میں ملوث کوئی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں یا نہیں پکڑے گئے ہیں, اور اگر پکڑے گئے ہیں تو کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی؟ اچھا, اس پر ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی ایکشن نہیں کیا گیا. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ متعدد بار اس ایشو کو جو ہے وہ ریز کیا گیا کہ یہ جو محکمہ زراعت کی زمینیں ہیں ان پر قبضے ہیں, ان کو واگزار کروایا جائے, اور ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اس پر جو ہے اپنی ایفرٹس تیز کر رہے ہیں اور ہم یہ قبضے جو ہے وہ واگزار کروا رہے ہیں. لیکن سال ہر سال سے یہ ایشو چلتا آ رہا ہے. آڈٹ رپورٹ میں وہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی قبضے ہیں. یہ واگزار تو نہیں ہوتے ہیں, مزید قبضے ہوتے چلے جاتے ہیں. نواز, یہ تو آپ کے سامنے ہے سچویشن کے مزید جو ہے وہ قبضے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ جو اتھارٹی جو اس ایک وی این کے ساتھ جو موجودہ پنجاب کی سی ایم ہیں انہوں نے ایک وی این اڈاپٹ کیا ہے کہ قبضوں کو واگزار کروانا, ایک اسپیشل ایک فورس بنائی جا رہی ہے, ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو ان قبضوں کو واگزار کروائے گی. اگر وہ فعال ہو جاتی ہے اور اس کا جس طرح چیزیں بائی بک تیار اور کی جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں ایشو آ جاتا ہے. اگر بائی بک جس طرح قبضے واگزار کروانے کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے, اگر وہ اس کو پراپر اپلائی کیا جاتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ قبضے جو ہیں یہ واگزار ہوں گے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اتھارٹی کس حد تک جو ہے وہ فنکشنل ہوتی ہے. محکمہ زراعت جو ہے جس کی یہ 70,000 کنال پر قبضہ ہے, یہ کتنا اس پر جو ہے وہ نوٹس لیتے ہیں, گورنمنٹ کتنا نوٹس لیتی ہے, اور یہ قبضے جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ واگزار. نواز, ایک آخری سوال ہے کہ ریکوری کی کوئی صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟
ابھی تک تو نہیں. جو رپورٹ کہہ رہی ہے اس کے مطابق تو رپورٹ میں بڑی جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ ہر سال یہ ہم اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ قبضے ہیں اور ہمیں ہر بار نشاندہی کی جاتی ہے. تو آپ نے کسی آفیشل سے بات کرنے کی کوشش کی, ان کا موقف جاننے کی کوشش کی کہ کیوں واگزار نہیں کروائی جا سکی؟ اچھا, میں نے ترجمان سے بات کی تھی کہ جو ہے وہ منسٹر صاحب ہمارے ساتھ آئے, ہم اس ایشو پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنے حلقے کی کچھ مصروفیات میں بیزی ہیں, جیسے ہی وہ فری ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نشست کریں گے, ہم ان چیزوں پہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو موقع بھی دیں گے, ان چیزوں پہ بات بھی کریں گے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ منسٹر صاحب جو ہے وہ کب فری ہوتے ہیں اور کب ہمیں ان کے وقت کا انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, وہ جب اپنا موقف دینا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا جو موقف ہے ہم عوام تک پہنچا سکیں. ناظرین, ہم اس طرح کے مسائل ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور تب تک کریں گے جب تک حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے لیتی ہے, کیونکہ 70,000 کنال اراضی چھوٹی موٹی اراضی نہیں ہے, بہت بڑی اراضی ہے جس سے حکومت کو اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آخر میں رخ کرتے ہیں شہر ملتان کا, جہاں پر سرکاری اسپتالوں سے مبینہ طور پر کروڑوں روپے مالیت کی ادویات چوری کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کا سکینڈل سامنے آیا ہے. میڈیکل سٹور مالکان کی جانب سے مبینہ طور پر سرکاری اسپتالوں کی چوری شدہ ادویات نصف دام پر خریدے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے اور مخصوص طریقہ کار سے سرکاری ادویات پر لگی مہر کو مٹانے کے بعد اسے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں نمائندہ ملتان شیخ ارسلان. ارسلان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ملتان میں سرکاری اسپتالوں سے ادویات چوری کا کیسے انکشاف ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزانہ, آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کو ایک بہت ہی اہم سکینڈل بارے بتانا چاہتا ہوں جو سرکاری ادویات کی چوری سے متعلق ہے. یہ سکینڈل جو ہے, ہم آج کا دور جو ہے جہاں پر ہر شہری جو ہے وہ سانس کے علاوہ ہر شے پہ ٹیکس دے رہا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے کہ حکومت جو ہے اسے صحت اور تعلیم جیسے جو شعبے ہیں ان میں جو ہے وہ مفت سہولیات فراہم کرے. حکومت پنجاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صحت کا شعبہ اور تعلیم کا شعبہ اس پہ وہ توجہ بھی دے رہی ہے اور صحت کے شعبے میں شہریوں کو اور عوام کو جو ہے وہ مفت ادویات مل رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ سکینڈل تو سامنے آ گیا. ابھی کچھ روز پہلے ہی نشتر ہسپتال ملتان سے کے ویئر ہاؤس سے 2 کروڑ اور 29 لاکھ مالیت کی 29,000 انسولین وائلز چوری ہوئی. اور اس کے علاوہ نشتر برن یونٹ جو ہے وہاں سے 44 لاکھ روپے کی انسانی زندگی کی بچانے والی قیمتی ادویات جو ہیں وہ چوری ہوئی. یہ معاملہ سامنے آیا تو محکمہ صحت کی جانب سے انکوائری کی گئی اور ابتدائی انکوائری کے بعد ڈی ایچ او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر ذیشان حیدر گردیزی اور سی ای او ہیلتھ ملتان فیصل کیسرانی کو معطل کیا گیا اور ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کی گئی. اور یہ معاملہ جو ہے, اس معاملے کی محکمہ صحت کی جانب سے ملتان کے 2 مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرائے گئے. یہ جب یہ معاملہ سی پی او ملتان کے علم میں آیا تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ اینٹی کرپشن کا ہے تو انہوں نے یہ معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیج دیا. اب اینٹی کرپشن جو ہے ملتان وہ اس معاملے میں متحرک ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا ارسلان, یہ بتائیں کہ معاملہ تو اب سامنے آ چکا ہے, لیکن جو ادویات چوری کی جاتی ہیں سرکاری اسپتالوں سے, ان ادویات کا کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بڑی ہی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوفناک یہاں پہ انکشاف ہوا اینٹی کرپشن کی تحقیقات میں کہ جو یہ ادویات سرکاری ہسپتال سے چوری ہوئی ہیں ملتان میں, تو انہیں جو ہے وہ مختلف میڈیکل سٹورز پر وینڈرز کے ذریعے, نجی وینڈرز کے ذریعے جو ہے وہ نصف داموں پہ جو ہے نصف داموں پہ بیچا گیا ہے. اور وہاں پر وہ بڑی ہی طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے جو سرکاری ادویات ہوتی ہیں اس پر حکومت پنجاب کی مہر ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے پراپرٹی پنجاب گورنمنٹ پراپرٹی ناٹ فار سیل, اس کو بھی ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ جو بیچ نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی ہٹاتے ہیں اور اس کے اوپر نیا سٹیکر نیا لیبل لگاتے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. یہ آدھے داموں خریدتے ہیں. وہ ادویات جو دی جاتی ہیں اسپتالوں میں کیا وہ پیکڈ نہیں ہوتی ہیں اور کیا ان کی مہریں ہٹانا اتنا آسان ہوتا ہے یا وہ مہریں اس طرح کی لگائی جاتی ہیں تاکہ انہیں آسانی سے ہٹایا جا سکے؟ جی ایسے ہی ہے
جو ان کی مہریں اور جو ان کے اوپر جو ادویات کے اوپر سیل ہوتی ہے وہ کاغذ کی ہی ہوتی ہے, لیمینیشن کی ہوتی ہے. وہ جو وائلز ہوتی ہیں, انجیکشنز ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ جو شیشی ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا, وہ ان کے اوپر جو لیبل ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ چسپاں ہوتی ہے جس کو آرام سے اتار لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے لیبل لگا دیے جاتے ہیں, اور یہ تو بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے فروخت کر لیتے ہیں مارکیٹ میں. ملتان کے علاوہ بھی دیگر اضلاع میں یہ فروخت کرتے ہیں. اینٹی کرپشن ملتان کی جانب سے ابھی دیگر اضلاع میں بھی یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں, کیونکہ ملتان ریجن کی بات کی جائے تو خانیوال, لودھراں, وہاڑی, ملتان, یہ چاروں اضلاع جو ہیں اس میں یہ ابھی یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس میں مزید انکشافات کی بھی توقع ہے. اچھا ارسلان, ملتان کے علاوہ بھی آپ نے دیگر اضلاع کا ذکر کیا ہے, جنوبی پنجاب کے جو ہیں جہاں پر ادویات چوری سے متعلق بہت سے انکشافات ہوئے ہیں. کون کون سے اضلاع ہیں؟ ابھی یہ بات ملتان کے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں, سرکاری ہسپتال ہیں, وہاں سے یہ بات ابھی تو وہاں سے ادویات کا چوری کا معاملہ نکلا ہے نا. اب یہ جو ہے ابھی خانیوال, وہاڑی, لودھراں, یہ جو دیگر اضلاع ہیں یہاں پر بھی بیچی گئی ہیں, جو کہ اینٹی کرپشن کی تحقیقات کے دوران انہوں نے بتایا ملزمان نے کہ جب ہمیں شبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم مطلب پکڑے نہ جائیں تو وہ سیف کھیلنے کے لیے دیگر اضلاع میں جا کے اس کو فروخت کرتے تھے, اور یہ بہت بڑا مافیا سال سے یہ چوری ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہ تقریباً میں نے اس بات پہ ریسرچ کی تھی 4-5 سال پہلے سندھ میں جو ہے وہ کراچی میں چوری کا اسکینڈل یا ادویات چوری کا اسکینڈل آیا, حیدرآباد میں آیا, پنجاب جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ اب یہ شروع ہو گیا معاملہ. اور یہ اس پر ہمارے اس پروگرام کے توسط سے میں تو یہ اپنی پنجاب گورنمنٹ کو کہنا چاہوں گا, مریم نواز کو کہنا چاہوں گا کہ اس پہ نوٹس لیں اس معاملے پر, اور اینٹی کرپشن کو پاورفل کریں, امپاور کریں. یہ نہ ہو کہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور اینٹی کرپشن کے جو عملہ ہے اس پر پریشر آ جائے کہ جی نہیں اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے, اس کو نہیں پکڑنا, میں نے جو جائے FIR اس طرح دینی ہے, افسران کا نام نکال دیں جی, کیونکہ یہ پریشر آنا ہی آنا ہے ان پر. اور اس بات پہ اگر سمجھوتا کیا, ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ان مسائل کو سامنے لائیں اور ان مسائل کو اجاگر کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے اور کوئی نہ کوئی بہتر حل اس کا نکلے. اچھا ارسلان, یہ بھی بتائیے گا کیونکہ اب دیگر اضلاع کا بھی ذکر آ گیا, کیونکہ ملتان کے حوالے سے بات کرتے کرتے دیگر اضلاع بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, تو تحقیقات کا دائرہ کار اب اس کے علاوہ بھی دیگر اضلاع میں بڑھایا جا رہا ہے. جی, تحقیقات کا دائرہ دیگر اضلاع میں بڑھایا جا رہا ہے. اس حوالے سے اینٹی کرپشن خانیوال, وہاڑی, لودھراں, وہاں کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہمیں مزید اس لیے بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جب اس کو مزید اس پہ کام کریں گے, ورکنگ کریں گے, جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو بتایا جائے گا. ملتان میں پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو جب یہ علم میں آیا, ڈپٹی کمشنر ملتان کے وسیم سندھو کے, کہ یہ اس طرح کر کے ادویات اسکینڈل سامنے آ رہا ہے, تو انہوں نے جو شہباز شریف ہاسپٹل تھا ادھر وہاں پہ گئے, وہاں پہ فارمیسی سینٹر میں گئے, انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ادویات نہیں مل رہی, تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک وہاں پہ فارمیسی کا جو پہ لڑکا کھڑا تھا اس کو تھپڑ مار دیا. بعد میں انہوں نے تردید تو کی لیکن ان کی صلح بھی ہو گئی تھی بعد میں, اور انہیں غصے میں آ کے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ادویات کیوں نہیں فراہم کی جا رہی. بالکل. اور وہاں پر ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی. انہوں نے بھی نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں 4 رکنی جو ہے کمیٹی, 4 افراد پر مبنی کمیٹی ہے, وہ 4 افسران پر, وہ یہ تحقیقات کری ہے کہ شہباز شریف ہاسپٹل میں ادویات مفت کیوں نہیں مہیا کی جا رہی جبکہ ادویات کا سٹاک موجود ہے. تو ڈپٹی کمشنر یعنی ضلعی انتظامیہ بھی اس جو سکینڈل ہے اس کو بھانپ گئی ہے کہ یہ سکینڈل جو ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور بعد میں ہم پہ بات نہ آ جائے, اس لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ کمر کس لیا اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. اچھا ارسلان, ان بیچاروں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جو مفت ادویات کے حصول کے لیے ہسپتالوں میں مارے پھرتے ہیں. کن مسائل کا شکار ہیں, کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں ان کو؟ ایسے ہمارے ملتان میں تو جنوبی پنجاب میں نشتر ہاسپٹل جو ہے وہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, جہاں پر جو ہے صرف ملتان نہیں دیگر اضلاع سے لوگ آتے ہیں. وہاں پر تو انہیں CBC ایک کامن سا ٹیسٹ ہے جو بلڈ ٹیسٹ ہے, وہ کروانے کے لیے بھی جو ہے نا CBC کروانے کے لیے بھی پرائیویٹ لیبس پہ جانے کا کہا جاتا ہے. اس کے لیے اس کے علاوہ انسولین, اس کے علاوہ جو دیگر ادویات ہیں جو معمولی ادویات ہیں, پولیفیکس ہوگی, ڈسپرین ہوگی, پائیوڈین ہوگی, یہ بہت ہی معمولی ادویات
सहूलियात हैं जो कि घर में भी मौजूद होती हैं, इसके लिए भी उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाने का कहा जाता है कि आप प्राइवेट फार्मेसीज पे जो है आप ये लेके आए तो हम आपका जो है वो मरहम पट्टी वगैरह कर देते हैं या आपको ये जो मेडिसिन है या इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ये इस वक्त मुल्तान में ये हाल है। तो इस हाल पे जो हमारे यानी कि हम ये कह सकते हैं अरसलान के जो सहूलत दी गई है वो सिर्फ नाम की सहूलत है, वो इंतहाई जो है वो कर में मुब्तला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सहूलत सिर्फ नाम की सहूलत है। सही कह रही हैं जी, सिर्फ बराए नाम सहूलत है, ऐसे ही है जी। बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन। जैसा कि अरसलान ने भी किया कि हुकूमत की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है, ये दो शोबे ऐसे हैं, तालीम का शोबा और सेहत का शोबा, जिस पे हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होता है। लेकिन देखा हमेशा से ये गया है कि जिस भी शोबे को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। हमारा हमेशा से मकसद ये रहा है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि उन मसाइल को हाईलाइट करें ताकि उनमें बेहतरी लाई जा सके। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।